ناشری پڑھنی ہو یا منقبت پڑھنی ہو تو یہ کف وغیرہ کے بغیر پڑھنی چاہیے. اپنا ذوق، اپنی محبت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و صلوات کے بعد سامعین کرام، حاضرین محترم، برادران اہل سنت، ادب خلدگان نگاہ محبت، سبحان اللہ. آج کا یہ پروگرام ایک بڑا ہی خاص پروگرام ہے جس میں کم از کم 2 نسبتیں موجود ہیں. ایک نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی، اور دوسری نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین. یعنی عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ذکر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس پروگرام میں مختلف علماء کرام، نعتخوان، قراء حضرات، اراکین ادارہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ شاہین آباد، اور آپ تمام عاشقان رسول حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل خطابات بھی ہوئے جن میں مولانا صاحبزادہ محبوب الہی سیفی صاحب اور مولانا حافظ طارق محمود نقشبندی صاحب، انہوں نے اپنے فاضلانہ خطابات سے آپ کو نوازا ہے.
अल्लाह ताला हमारे नौजवान खतीबों को मज़ीद बरक़ात अता फरमाए, इनके इल्म हिल्म और इनकी उम्र में अल्लाह ताला बरक़ात का नुज़ूल फरमाए। हमारे मेहमानों में उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ जनाब क़ारी मोहम्मद अब्बास क़ादरी साहिब, मोहतरम जनाब ख्वाजा अब्दुल हमीद साहिब और जीनतुल क़ुर्रा क़ारी अली रज़ा साहिब और ख़तीब अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद तनवीर अहमद नक्शबंदी साहिब और साहिब खाना मोहतरम व मुकर्रम जनाब सैयद मोहम्मद फैज़ नसीर साहब और इस महफ़िल पाक के मुंतज़िम ख़ास अज़ीज़म शेख मोहम्मद सईद अहमद मुजद्दिदी और उनके छोटे भाई मौलाना मोहम्मद अबू बकर मुजद्दिदी। इनकी बड़ी हिम्मत है, बिलखुसूस इस दौर में नया ज़माना है, नित नए फितने पैदा हो रहे हैं। वो लोग जो अपने अकाबिर की बात करते हैं, उनके मसलक की बात करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता तशरीफ ले जा रहे हैं और नए अफकार, नए ख्यालात ज़हनों में डाले जा रहे हैं। हर बंदा मुफ्ती है, मुहक्किक है, स्कॉलर है, बड़े बड़े ओहदे हैं और हर शख्स ये बात शायद अपने ऊपर फ़र्ज समझता है कि मैं भी किसी दीनी मसलकी मसला पर अपनी ज़ाती राय भी पेश करूं ताकि मेरा भी तारफ़ हो कि आन जनाब भी तशरीफ़ फरमा है, आप भी दुनिया में रहते हैं। तो ये तारुफ करवाने के लिए इस तरह का सिलसिला जो है बहुत ज़्यादा चलता है। अल्लाह ताला इन आफतों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला का फजल है, उसकी मेहरबानी है कि उसने हम गुनाहगारों को उन लोगों के कदमों में बैठने का मौका अता फरमाया, सादत अता फरमाई, जो अपने अकीदे में भी मजबूत थे और इल्म में भी मजबूत थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का फजल है कि उन्होंने हमें यही सिखाया है, अल-बरकतु मा अकाबिरिकुम, कि बेटा हमेशा ये बात रखना, याद रखना, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। बाद में पैदा होने वाले लोग, उनसे बरकत नहीं मिलेगी, वो फितनों का शिकार हो जाएंगे। इल्ला माशा अल्लाह, बरकत उन लोगों के साथ है जो पहले तशरीफ ले गए हैं, बेशक औलिया, अकाबिरीन, सालिहीन, इन लोगों के साथ बरकत है। लिहाजा तुम उनसे वाबस्ता रहना, अपने अकीदे को, अपने मसलों को इस दौर के लोगों से हासिल करने की कोशिश न करना, बल्कि अपने अकाबिरीन से हासिल करना। जिस मसलक पर, जिस लाइन पर वो जा रहे हों, उनका नक्शे कदम देख लेना, तुम भी उनके उस नक्शे कदम की पैरवी करते रहना। जो जन्नत अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा, उनके सदके में तुम्हें भी अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो गुनाहगार हैं, खताएं बहुत ज़्यादा हैं, गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि हम आज भी अपने बुजुर्गों के अकीदे पर हैं। मेरे शेख तरीक़त सुभान अल्लाह हज़रत अबुल बयान अलैहि रहमत व रिदवान, एक मरतबा किसी बंदे ने आपकी ज़ात पर कोई एतराज़ किया। मुझे याद है, ये मेरा और हज़रत साहब के दरमियान का मामला था, और जिन्होंने कोई एतराज़ किया वो भी
میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں کتنے پانی میں تھے. انہوں نے کہا تم جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم سنی ہو. آپ نے فرمایا ہمارے ہاتھوں میں امام ربانی کا دامن ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا دامن دیا ہے تو آپ سے مور لگوانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، امام ربانی حضور مجدد الفیصانی، سرحان مشری، فیضان ابو البیان. آج بھی بہت سارے لوگوں نے جو اصل دین ہے اس کو چھپا دیا اور نیا مسلک لوگوں کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں. اس طرح کا کوئی بندہ بھی کسی بھی اپنے عقیدے پر جو مضبوط ہے ایسے سنی سے یہ کہے کہ بھئی تمہارا کیا مسلک ہے بتاؤ، ثابت کرو. انہیں کوئی ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بزرگوں کا دامن ہے، ہم ان کے قدموں سے وابستہ ہیں. ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے الحمدللہ کہ الحمدللہ ہم ان کے رستے پر گامزن ہیں، ان کے عقیدے پر جو ہے نا الحمدللہ قائم ہیں. انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں پر بھی رحمت ضرور فرمائے گا. دیکھیں ساری کی ساری بات ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہے. ساری کائنات ایک طرف اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جہاں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان آ جائے، پوری دنیا کی بات ایک طرف ہو، ہے کسی کے اندر طاقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقابلہ کر سکے؟ آمینہ کے لال کی بات کو معاذ اللہ معمولی سا حرف بھی لا سکے، اپنی جگہ سے ہلا بھی سکے؟ ارے ساری کائنات کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے. آمینہ کے لال کا فرمان جہاں تھا وہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا فرمان، آپ کا ارشاد وہی برحق ہے. اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی باتوں کو رد کیا جا سکتا ہے. جو ہمارے خدا نے کہا، جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس سے بڑھ کر ہمیں کسی اور کی تصدیق کی ضرورت نہیں. چونکہ مسلمان کا ایمان اللہ کے قرآن پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے. تو جب اللہ اس کا رسول ایک بات فرما رہا ہے تو ساری دنیا بھی اس کے مقابلے میں کہتی رہے. بے شک ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمیں تو الحمدللہ اس سے غرض ہے کہ ہمارا خدا بھی راضی ہے، ہمارا مصطفیٰ بھی راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو گرامی قدر حضرات، مجھ سے قبل خطابات تو ہو چکے ہیں اور پروگرام بھی مختصر تھا، تو تعارف بھی ماشاءاللہ دونوں حضرات نے اچھا کروا دیا ہے. اور پھر نوجوانوں کا جوانی والا جو شیدہ خطاب تھا، میں تو کمزور آدمی ہوں اور دعا کا طلبگار ہوں. دعا فرمائے اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے. الحمدللہ یہ بھی ایک اپنی جگہ پر بات جو ہے نا یہ خوشی والی ہے. اگرچہ جسمانی کمزوری ہے لیکن ایمانی کمزوری نہیں ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط رکھے. الحمدللہ. تو اب صحیح صاحب دیکھ رہے ہیں میری طرف، پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہتے ہیں. میں چند ایک باتیں جو ہے نا آپ کے سامنے ہلکے پھلکے انداز میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی خوش ہو جائیں اور جن کی بات کرنی ہے وہ بھی خوش ہو جائیں. ان کے چاہنے والوں کو خوش کرنا بھی تو یہ ان کی چاہتی ہے نا. تو الحمدللہ مجھے ان بچوں پر فخر ہے کہ یہ بچے جو ہیں اللہ کے فضل سے اپنے عقیدے پر قائم ہیں. کسی کی ذات سے، کردار سے، بات سے، انداز سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بات وہی ہے عقیدے کی. الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے چلا رہا ہے. حضرت رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارک، آپ کا نام مبارک جو ایک ہم پکارتے ہیں، نام لیا جاتا ہے، وہ ہے مصطفیٰ.
کیا ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. علماء طلباء یہاں بیٹھے ہیں. استفا یستفی استفان کا ہوا. جی شاہ جی مستفین ٹھیک ہے. واستفیہ یستفا استفان فضا کا مصطفیٰ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک مصطفیٰ جو ہے اس کا معنی ہے چنا ہوا. کس کا چنا ہوا؟ اللہ کا چنا ہوا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک وہ ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا. آپ چنے ہوئے ہیں, اللہ کا چناؤ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چنیدہ ہیں, پسندیدہ ہیں, برگزیدہ ہیں, چنے ہوئے ہیں. اب سرکار کی ذات چنی ہوئی ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو جو عطا فرمایا ہے وہ سب چنی ہوئی چیزیں ہیں. کیا سمجھے ہیں آپ؟ سرکار چنے ہوئے ہیں. حدیث سن لیجئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں مجھے چنا اور اس کے بعد جب لوگوں کو دیکھا تو پھر میرے صحابہ کو چنا اور پھر میرے لیے مددگار آوان و انصار کو چنا اور میرے لیے میرے سسرالی رشتے والوں کو چن لیا. خود بھی چنے ہوئے, صحابہ بھی چنے ہوئے, اور جن جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قائم کیا سرکار نے فرمایا وہ بھی میرا ذاتی فیصلہ نہیں, وہ بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اب یہ بات کہ سرکار کی, اب یہ احادیث اگر میں اس پر پڑھوں تو احادیث تو بہت زیادہ ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے سرکار کا خاندان بھی چنا ہوگا, قبیلہ بھی چنا ہوگا, والدین بھی چنے ہوئے, نسب بھی چنا ہوگا, ذات بھی چنی ہوئی, آل بھی چنی ہوئی, اصحاب بھی چنے ہوئے, ازواج بھی چنے ہوئے, اور اولاد بھی چنی ہوئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بھی چنے ہوئے. یہ سارا سلسلہ ہی چنا ہوا ہے چونکہ میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں اور محبوبوں کو عام چیز نہیں دی جاتی. محبوبوں کو عام چیز نہیں دی جاتی. پیاری, اچھی, ستھری, نفیس, اعلیٰ, تاکہ محبوب دیکھ کے راضی ہو جائے, محبوب خوش ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. پہلے دن سے لے کر حضور کی ذات پاک تک اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان تمام لوگوں کو چنا تھا, کسی اور نبی کو نہیں دیا بلکہ مصطفیٰ کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. شان صحابہ و اہل بیت زندہ باد. پیارے تو بھی چنا ہوا ہے اور ہر چیز میں تجھے چنی ہوئی عطا فرماؤں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چنے ہوئے لوگوں میں جیسے کہ دو نسبتیں بھی, اہل بیت کی بھی اور صحابہ کی, اور صحابہ میں پھر آگے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے دعوا لی اصحابی و انصاری و اصحاری و مقال. سرکار نے فرمایا میری خاطر, اب جملہ سنیے, دعوا لی چھوڑ دو, لی میری خاطر, اصحابی و اصحاری میرے صحابہ کو اور میرے سسرال والوں کو. اور میں جو میرے صحابہ ہیں انہیں بھی میری خاطر چھوڑ دو, ان پر کوئی اعتراض نہ کرو, ان پر کوئی تنقید نہ کرو, ان پر زبان نہ کھولو, ان کی جو ہے نا عیب جوئی نہ کرو. جب صحابہ کا ذکر آ جائے تو صحابہ کو دیکھنے سے پہلے مجھے دیکھ لیا کرو. دعوا لی, ان کو میری نسبت حاصل ہے, یہ میرے اصحاب ہیں, ان کا میں نے تعلق اپنی ذات سے قائم کیا ہے. دعوا لی اصحابی, میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دیا کرو. اور ساتھ ہی صحابہ میں سے وہ جو خاص لوگ تھے
ان کا بھی ذکر کر دیا، فرمایا وَأَصْحَارِي، اور جن سے میں نے سسرالی رشتہ قائم کیا ہے ان کو بھی میری خاطر چھوڑ دیا کرو۔ اصحاب کو بھی، اصحار کو بھی، صحابہ کو بھی، سسرال والوں کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، رحمت کی چادر کو اوپر پھیلایا اور لوگوں کو کہا ذرا دیکھو نظارہ، یہ میرے سسرال والے بھی ہیں، یہ میرے اصحاب بھی ہیں، یہ دیکھو جڑے کس کے ساتھ ہیں، ارے یہ لگے کس کے ساتھ ہیں، انہیں نسبت کس کی حاصل ہے، لہذا جب ان کو میں نے سینے سے لگا لیا، ان پر اعتراض کرنا یہ میری ذات پہ اعتراض کرنا ہے، ارے ان پہ تنقید یہ مجھ پہ تنقید ہے، اور ان سے محبت یہ مجھ سے محبت ہے، ان کا پیار مصطفیٰ کا پیار ہے۔ اب اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو اس جملے پر، ایک ہی جملے پر فیصلہ کر سکتا ہے، تو میں میری خاطر چھوڑ دیا، میرا لحاظ رکھا کر اللہ۔ اب جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی لحاظ نہ رکھے، کبھی حضور کے اصحاب پر اعتراض کرے اور کبھی سرکار کے اصحار سسرال کے رشتہ دار جو تھے ان پر اعتراض کرے، انہیں مصطفیٰ کی کیا عزت کی، کیا ادب کیا سرکار کا۔ عاشق مصطفیٰ اور عاشق رسول بننا آسان کام ہے، عشق کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو محبت مصطفیٰ ہے اس محبت کے تقاضے بھی پورے ہوئے کہ نہیں، اس عشق کے تقاضے کو بھی مکمل کیا گیا یا نہیں۔ اگر سرکار باقاعدہ آرڈر جاری کر کے حکم دے کر بھی فرما رہے ہیں کہ میری خاطر ان کو چھوڑ دو، ان پر اعتراض نہ کرو، زبان نہ کھولو، اور امتی پھر بھی زبان کھولے، کس منہ سے اپنے آپ کو امتی کہے گا؟ ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے امام معافہ بن عمران۔ کسی شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض کیا، وہ بات چلتی چلاتی ان تک پہنچی۔ سائل آیا، اس نے پوچھا آ کر کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو سسرالی رشتے کی نسبت ہے یہ حاصل ہے یا نہیں؟ تنقید کرنے والے نے تنقید کی ہے تو حضرت امام معافہ بن عمران جلال میں آ گئے، غصے میں آ کر غضبناک ہو کر آپ نے فرمایا ہاں امیر معاویہ کو یہ نسبت حاصل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے والے بھی ہیں، یہ نبی پاک کے صحابی بھی ہیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہونے کا بھی اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو متعدد کتابوں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت والے دن سارے نسب کے رشتے اور سسرال کے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ یہ سسرال کے رشتے بھی اور نسب کے رشتے بھی یہاں تک قائم ہیں، جب دنیا ختم ہو جائے گی وہ رشتے بھی ختم ہو جائیں گے زندگی تک۔ مرنے کے بعد قیامت والے دن اگر کوئی کہے کہ یہ میرا نسب کا رشتہ ہے اور یہ میرا سسرال کا رشتہ ہے تو فرمایا وہ قیامت والے دن کام نہیں آئیں گے، وہ دنیا تک رہ جائیں گے۔ فرمایا رہی میری ذات، قیامت کا دن میرے نسب کا رشتہ بھی کام آئے گا، سسرال کا رشتہ بھی کام آئے گا، میرا رشتہ قیامت والے دن بھی قائم رہے گا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی، ذرا ایک بار بیعت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما ان دونوں کی شہزادی حضرت ام کلثوم ان کا رشتہ طلب کیا مولا علی سے، کہا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، تو انہوں نے کہا میں نے تو ان کے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کے بیٹوں کے ساتھ شادی کروں گا، وہاں ان کا رشتہ میں نے کرنا تھا۔ تو کہا مولا علی میں کسی اور وجہ سے نہیں مانگ رہا، میں نے یہ حدیث سنی ہے مصطفیٰ سے کہ قیامت والے دن میرے یہ رشتے کام آئیں گے، میں چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا باقی میرے معاملات اپنی جگہ پر بجا ہیں، مصطفیٰ کا یہ سسرال کا رشتہ بھی قیامت کے دن میرے کام آ جائے، میں یہ نسبت حاصل کرنے کے لیے رشتہ مانگ رہا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضی نے سیدہ فاطمہ کی شہزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کر دیا،
اور انصار و مہاجرین کے پاس جب فاروق اعظم شادی کرنے کے بعد آئے نا تو کہنے لگے لوگوں مجھے مبارک دو. لوگوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی, وہ لڑنے والی باتیں, عداوت والی باتیں, اور آپس میں معاذ اللہ جو ہے نا اس قسم کی باتیں کہ جن سے ایک اتیاش پیدا ہو, ایک خلجان پیدا ہو, لوگوں کے ذہن جو ہے نا منتشر ہوں, اس طرح کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں. ارے یہ والی بات سناؤ جو قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں لڑنے والے نہیں تھے, یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں. فاروق اعظم رشتہ لے رہے ہیں, علی رشتہ دے رہے ہیں. فاروق اعظم نے مانگا, مولا کائنات نے عطا فرمایا. حضرت فاروق اعظم انصار و مہاجرین کے پاس آئے, کہا لوگوں مجھے مبارک دو. کہا کس بات کی؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ میرا رشتہ قائم ہو گیا. سن کے بولو ذرا, آپ سے بولو, آپس سے بولو. رشتے ویسے ہو جاتے ہیں. معمولی سا شک ہو نا کسی لڑکے یا کسی خاندان کے حوالے سے کسی پر, تو لوگ رشتے نہیں کرتے. آج کل تو معیار ہی بدل دیا. ظالم لوگ ایسے ہیں معاذ اللہ کہ بچیوں کی عزت نیلام کر رہے ہیں. عجیب و غریب معیار بنایا ہے رشتہ دیکھنے. یہ شرم نہیں آتی کہ ہماری بچیاں بھی, کوئی بال دیکھتا ہے, کوئی دھوپ میں کھڑا کر کے دیکھتا ہے, کوئی قد ناپتا ہے, کوئی جسم کی جو ہے نا صورتحال دیکھتا ہے, معاذ اللہ معاذ اللہ, اور پھر غیر مردوں کو دکھایا جاتا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. سرکار کی امت اور یہ طریقہ رشتہ کرنے کا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا وہ اپناؤ, اس میں برکت ہوگی. بے شک بے شک. آج لوگ تو چسکے لیتے ہیں, آج اس کے گھر میں جا کر دیکھا, کل اس کے گھر میں, پرسوں اس کے گھر میں, کھانے پینے کے چکر بنائے. اپنی عزت کا پتہ نہیں, اپنی بیٹی کا پتہ نہیں ہے. یہ بھی خیال کر تو نے بھی اپنی بیٹی کو گھر سے اٹھانا ہے. لہذا آج کل جو چکر بازی چلائی جا رہی ہے بچیوں کے رشتے اور بچوں کے رشتے دیکھنے کے حوالے سے, خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. ان بچیوں کی عزت معاذ اللہ یوں لوگوں کے سامنے تار تار نہ کرو. بچی کو پردے میں عورتیں دیکھیں اور بچے کو مرد دیکھیں, چلا کے دکھاتے ہیں, پھر کیا کیا انداز ہے معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے. تو معمولی سا بھی اگر ذہن مطمئن نہ ہو, باقی سب ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں بس دل مطمئن نہیں ہے, کوئی عیب نہیں, کوئی بہت بڑا اعتراض نہیں ہے, لیکن پھر دل مطمئن نہیں تو رشتہ نہیں کرے. تو بھائی یہاں تو رشتے مانگے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں, آپس میں تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں. ان میں معاذ اللہ معمولی سی بھی خلش ہوتی تو رشتہ کبھی قائم نہ ہوتا. یہ رشتے قائم کر کے بتا رہے ہیں کہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا محبت, ایک دوسرے کی محبت بھی ہے, ایک دوسرے کا پیار بھی ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں محبت کرنے والے. اب وہ حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ دونوں میرے رشتے کام آئیں گے, نسب کا رشتہ بھی اور سسرال کا رشتہ بھی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, چار جو مشہور امام فقہ ہے کہ ان میں ایک حضرت امام احمد بن حنبل ہیں جو فقہ حنبلی کے امام ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ یہ سرکار کی حدیث ہے, بتائیے کیا یہ شان امیر معاویہ کو بھی حاصل ہے؟ اب ان لوگوں کی جہالت کا بھی افسوس کریں آپ, ماتم کریں کہ جو کہتے ہیں آج شان بیان کر رہے ہیں. آج نہیں, ان لوگوں کی شانیں 1400 سال پہلے سے بیان ہو رہی ہیں. ہم نے کہاں سے بیان کرنی ہے؟ ہم کو شانیں دینے والے ہیں, ہم کو شانیں بنانے والے ہیں. ہمارا تو کام ہی نہیں ہے بھائی. ہم تو مبلغ ہیں, بیان کرنے والے, پہنچانے والے, بتانے والے, بنانے والے ہم نہیں ہیں. سبحان اللہ. ایک جگہ پر میں نے حدیث پڑھی تو وہاں پر کچھ اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے, پریشان ہو گئے, یعنی کہ یہ حدیث کہاں سے پڑھی ہے, آج تک ہم نے نہیں سنی. میں نے کہا یہ بھی میرا قصور ہے کہ آپ نے نہیں سنی. سنی آپ نے نہیں ہے, قصور میرا ہے. تو یہ تو آپ کی جہالت ہے. حدیث میں نے وہاں بیٹھے کم از کم 5-6 کتابوں کے نام بتائے. میں نے کہا ساری کتابیں کھول کے دیکھ لو, اگر ایک کے اندر بھی نہ ہوئی میں مجرم, اور اگر 6 کے اندر مل گئی تو پھر تم بھی کہہ دینا امیر معاویہ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے میں آج ان کی عظمت کا نعرہ لگا رہا ہوں.
بھائی یہ پڑھنا تو آپ کا کام ہے نا، مطالعہ تو آپ نے کرنا ہے، ہم نے گھول کے کسی کے دماغ میں نہیں ڈال دینا۔ ہم نے جو پڑھا ہے ہمارے بزرگوں نے پڑھایا ہوا الحمدللہ ہمیں آتا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں اور محاذ اڑائی کرتے ہیں انہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے موقع پر کچھ بزرگ فرمایا کرتے ہیں یا بنیا تعلم ثم تکلم، بیٹا پہلے پڑھ لو پھر بات کرنا۔ ایسے لوگوں کو پہلے پڑھنا چاہیے۔ تو کہا حضرت امام احمد بن حنبل، آج اعلیٰ حضرت کی بات کریں نا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے یہ سارا مسئلہ بنایا ہے، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہی کرتے رہتے ہیں۔ بھئی اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ انہوں نے 1400 سال کا جو مسلک تھا نا، محنت کر کے تحقیق کر کے اس کا سارا جو نچوڑ تھا نا وہ امت کو پیش کر دیا۔ ان کی محنت کو سلام کیا جاتا ہے، ان کی اس قربانی کو سلام محبت پیش کیا جاتا ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کا اپنا مسلک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا وہی مسلک ہے جو 1400 سال پہلے سے چلا رہا۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا، بتائیے صاحب امام علی مقام، بتائیے کہ یہ جو شان ہے یہ میرے معاویہ کو بھی حاصل ہے سسرال کے رشتے کی؟ انہوں نے فرمایا نعم بالکل، انہیں اللہ رب العالمین نے نسب کا قرب بھی عطا فرمایا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے سسرال کا رشتہ بھی مصطفیٰ کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ میں دونوں رشتے ان کے نسب کا بھی ہے اور سسرال کا۔ نسب کا کیسے کہ ان کا نسب آگے جب بڑھتا ہے نا تو آگے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب مبارک کیسے ہے؟ سرکار کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہے حضرت ہاشم، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت عبد مناف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ حضرت عبد مناف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ اب سنیے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ کا ان کے والد کا نام ہے ابو سفیان، کو نیت ہے صخر ان کا نام ہے، ابو سفیان صخر۔ ان کے والد کا نام ہے حرب، ان کے والد کا نام ہے امیہ، ان کے والد کا نام ہے عبد شمس، اور ان کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ وہی عبد مناف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آگے آتے ہیں۔ باپ کی طرف سے جب ان کا نسب پڑھا جائے تو آگے حضرت عبد مناف تک جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے۔ تو باپ کی طرف سے بھی سرکار کے نسب میں مل گئے۔ اب ماں کی طرف سے دیکھیے، آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ہند، ہم لوگ ہندہ پڑھتے ہیں، اصل لفظ ہند ہے، ہند۔ ان کے والد کا نام ہے عتبہ، ان کے والد کا نام ہے ربیعہ، ان کے والد کا نام ہے عبد شمس، اور ان کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ بولو تو صحیح ہے۔ ہمیں تو حضور کے شاید پردادا کا نام بھی نہ آتا، یہ ہماری محبت ہے نا سرکار کے ساتھ، کم از کم اتنا تو آنا چاہیے۔ 4-5 سرکار کے آباء و اجداد کے نام تو ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ سرکار کا نسب کیا ہے، بیٹیاں کون ہیں، بیٹے کون سے ہیں، سرکار کے سسرال والے کون ہیں، کم از کم اتنا تو آنا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ نسب ہے، سرکار کی طرف سے بھی حضرت عبد مناف، حضرت ابو سفیان کی طرف بھی حضرت عبد مناف، حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ ان کی طرف سے بھی حضرت عبد مناف۔ تو آگے جا کر وہی سارا سلسلہ نسب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے الصواعق المحرقہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ بہت سارے صحابہ کرام میں یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ نسب کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نسب کا تعلق بھی سرکار کے ساتھ ان کا جڑ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا رشتہ بھی، اور ایک اور رشتہ ہے
صحابی ہونے کا رشتہ ہے نا، وہ تو سب سے بلند رشتہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر حدیث، صحابہ کرام اس امت میں سب سے افضل ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت امیر معاویہ کو خال المومنین کہہ سکتے ہیں؟ خال المومنین، خال کا معنی آتا ہے ماموں، اور مومنین مسلمانوں کا ماموں کہا جاتا ہے، صحیح ہے، درست ہے، کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت ام حبیبہ رملہ ان کی ہمشیرہ کے ساتھ، اور وہ آگئی سرکار کی زوجیت میں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو مصطفیٰ کی زوجیت میں آ گئی اللہ نے انہیں مومنوں کی مائیں ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو جب حضرت ام حبیبہ سرکار کے نکاح میں آئی، ہماری کیا بن گئی؟ ہماری روحانی ماں، اور ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ میں سیدھی سی بات ہے، حضرت ام حبیبہ ام المومنین بن گئی، اور امیر معاویہ کو اللہ نے خال المومنین بنا دیا۔ تو گرامی قدر اللہ یہ بڑے پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی مطلب ہے کہ کل جنگ نہیں ہوئی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ کہ لوگ کہتے ہیں ہم فیصلہ کریں گے، ہم اس کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے واقعہ ہو چکا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بیان کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ موجود تھے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میرے آقا علیہ السلام نے کہا معاویہ کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں امیر معاویہ علی سے محبت نہیں کرتے، دشمن تھے، جنگ لڑنے والے تھے، یہ تھے وہ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فیصلہ میں کروا دیتا ہوں تاکہ جو میرے فیصلے کو نہ مانے اس کا تعارف تو ہو جائے وہ کون ہے، بتا تو چل جائے یہ کون ہے۔ فرمایا امیر معاویہ یہ بتاؤ معاویہ کیا تو علی سے محبت کرتا ہے؟ عرض کیا آقا اللہ کی قسم میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں، علی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ ایک وقت آئے گا تیرے اور علی کے درمیان کچھ رنجش ہوگی، رنجش ہوگی، وہ جو جنگ ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو عرض کرتے ہیں آقا پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ سرکار نے فرما دیا۔ پوچھا آقا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد معافی، اللہ کی رضا، اور پھر آخر میں جنت۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا یہ معاملہ ہوگا لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ معافی، اللہ کی رضا اور جنت۔ اب اللہ نے تو حضرت امیر معاویہ کو معاف کر دیا ہے، یہ ظالم معاف نہیں کرتے ہیں، انہوں نے تو معاف کر دی ہے، انہوں نے تو درگزر فرما دی، نیرا معاف نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا معافی اور اللہ کی رضا، معاف بھی کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا آخر میں تیسری بات جنت، اور اللہ قرآن میں وہ وعدہ فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے مصطفیٰ کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اللہ کی یہ شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وفائی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ تو لہٰذا جب اس نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو امیر معاویہ کو صحابہ سے کیسے نکالو گے ظالموں؟ کچھ خدا کا خوف کر۔ بے شک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ حضرت علی سے اتنا پیار تھا اور ان کے شان اور مقام کو اتنا مانتے تھے۔ ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں اور آ کر ایک سوال کیا، ایک مسئلہ پوچھا۔ آج ایک عام خطیب بھی ہو نا، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی سوال کرے اور پھر وہ کہے کہ فلاں سے جا کر پوچھو، ہاں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔
عالم سے جا کر پوچھو اور عالم کہے مجھ سے نہیں فلاں سے پوچھو. ایک خطیب کے لیے بڑا مسئلہ ہے تو عالم کے لیے تو اس سے زیادہ مسئلہ ہے. لیکن آؤ حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت امیر معاویہ کا کتنا پیار اور محبت تھی اور کس قدر ان کی شان کو ماننے والے تھے, ان کے علم کو ماننے والے تھے, ان کی قضا کو ماننے والے تھے. کسی نے پوچھا سوال, آپ نے فرمایا یہ مسئلہ علی کی بارگاہ میں لے جاؤ, اس کا سوال مولا علی سے جا کر پوچھو. سبحان اللہ. وہ شخص آپ کی رہنمائی کے مطابق باقاعدہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر کہا کہ میں آیا نہیں بھیجا گیا, میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. آپ کس نے بھیجا ہے؟ عرض کیا مجھے امیر معاویہ نے آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا. اب اس قدر وہ شان عظمت کو عین ان دنوں میں جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ ان دونوں کا آپس میں وہ اختلاف چل رہا تھا, حضرت امیر معاویہ سے کسی نے کہا آپ خلافت لینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہ بات اگر اعلان کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, مجھے خلافت نہیں چاہیے. خلافت کے حقدار علی ہیں اور علی کی فضیلت اور شان بہت بلند ہے. میں علی کی خلافت نہیں لینا چاہتا, میں تو عثمان غنی کا خون کا مطالبہ کر رہا. میں خلافت کا مسئلہ نہیں ہے, خلافت کی بات نہیں ہے, میں صرف وہ خون عثمان کا مطالبہ کر رہا ہوں. تو لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ خلافت چھیننا چاہتے تھے, وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے, انہیں امیر ہی نہیں مانتے تھے. اگر اتنا نازک ہوتا مسئلہ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ عین ان دنوں میں حضرت علی المرتضیٰ سے عرض کرتے تھے کہ آپ اس مسئلہ سے پیچھے ہو جائیں. امام حسن بیٹا باپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ابا جان آپ جنگ نہ کریں, ابھی ان کے گھر کا معاملہ ہے, والد اور بیٹے کا اپنا فیصلہ ہے. باپ کو بیٹا مشورہ دے رہا ہے کہ جناب میری رائے یہ ہے, آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ کام آپ نہ کریں اور پھر آگے بڑھے. حضرت علی سے پیار کرنے والے آج بڑے حقدار ہیں اور محبت کے دعوے دار ہیں اور علی کے نام کے نعرے لگانے والے اور امام حسن حسین کی محبت میں اپنے حق کو گرفتار سمجھنے والے اور یہ کہنے والے کہ ہم سچے عاشق ہیں, سچے غلام ہیں. اب دیکھو حضرت علی سے ہمیں آج 15ویں صدی میں آ کر زیادہ پیار ہے کہ جو حقیقی بیٹا ہے اسے باپ سے زیادہ پیار ہے. امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ, یہ قدرت کی طرف سے بڑا زبردست فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس کو ایمان اور کفر کی جنگ نہ کہنا. یہ ایک مسئلے پر معاملہ ہوا تھا, پھر وہ حل ہو گیا. باقی رہ گیا کہ ان دونوں کی شان اور عظمت کا معاملہ اور آپس میں ادب و احترام کا معاملہ. تو گرامی قدر حضرات وہ یہ سمجھیں آپ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر اپنے دور خلافت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں, ان کی خلافت کو بھی مانتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتے ہیں. اور روایات میں یہ ہے, آپ فرمایا کرتے تھے خبردار جب میں نے امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے تم سب لوگ ان کی اطاعت کرو, ان کی بات کو مانو, جو فیصلہ معاویہ کر دیں گے میں بھی مانوں گا, تم سب اس کو تسلیم کرو گے. امام حسن فرما رہے ہیں, امام حسن کا فیصلہ ہے. اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی باقاعدہ. امام حسن کو اپنے بھائی امام حسین کو بھی لے کر آئے اور کہا اٹھو اور معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کرو. جب انہوں نے بیعت کی تو پھر حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے تھے. حضرت قیس ان کے قریبی تعلق والے, محبت والے, عقیدت مند تھے. ان سے بھی آپ نے فرمایا قیس قم فبایر, اے قیس اٹھو اور اٹھ کے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کرو. باقاعدہ بیعت کروائی. تو بھائی اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنی ناقابل برداشت تھے تو پھر اعتراض کس پہ آئے, تنقید کس پہ آئے؟ اگر آج کا مسلمان اپنے آپ کو کہے ہمیں علی سے بڑا پیار ہے اور ہم حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے, سننا نہیں چاہتے, ان کی بات نہیں کریں گے, ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں کریں گے, کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی شان میں فرق نہ آ جائے.
اور اس سے فرق نہیں آتا، وہ فیصلے اللہ کے ہیں، شانیں اللہ نے دی ہیں، ساری کائنات بھی انکار کر دے کسی کی شان میں فرق نہیں آ سکتا، اور ساری کائنات مان بھی لے ان کی شان کو بڑھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ کون گھٹا سکتا ہے؟ کون فرق لا سکتا ہے؟ ان کی عظمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، طے شدہ ہے، کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان بہت بلند ہے، براؤن والا ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کیا جائے تو پھر حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا جائے، کسی مسلمان کا یہ ایمان نہیں ہوتا، یا یہ جو ہے نا اس کا ذہن نہیں ہوتا کہ میں علی کے مقابلے میں معاویہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ تو بے وقوف ترین آدمی ہے جو یہ کہے کہ امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہاں تو مقابلہ ہی کوئی نہیں بھائی، یہاں مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں اگر یہ بات کہی جائے کہ جب ہماری اور حضرت امیر معاویہ کی بات ہو تو ہم زمین ہیں، حضرت معاویہ آسمان ہے، اور جب حضرت علی اور معاویہ کی بات کی جائے تو حضرت معاویہ زمین ہے، علی اور مرتضیٰ آسمان ہے۔ لیکن ایمان ہمارا یہ ہے کہ الحمدللہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو آیا خالی نہیں گیا۔ سرکار نے سب کو عظمتیں دی ہیں، سب کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم جب بھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں حضرت علی اور مرتضیٰ کے مقابلے میں نہیں کرتے۔ ایسی سوچ پہ تف ہے جو مقابلہ کرواتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم علی کے مقام و مرتبہ کو ان کے لحاظ سے مانتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کو جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے شانیں ملی تھی ہم ان کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو نا سحری کا وقت ہے، میرے آقا سحری تناول فرما رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ تناول کرو۔ عرض کرتے ہیں آقا میں تناول کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو دعا دیتے ہیں، اور دعا کے مختلف الفاظ ہیں، متعدد دعائیں ہیں۔ میں نے الحمدللہ اپنی جو کتاب کا رسالہ ہے شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اندر بھی وہ دعائیں دے دی ہیں، اور متعدد روایات دے دی ہیں، 40 سے زائد۔ میرا ارادہ تھا 40 دوں گا لیکن پھر دل نہیں مانا، میں نے کہا چلے چند ایک اور آ جائے۔ مطلب یہ تھا کہ جتنی زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی بہتر ہے، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر عقیدت قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا جتنی تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں ہمیں ان کے مقابلے میں اسی طرح بڑھ چڑھ کر ان کی عظمت و شان کے نعرے لگانے چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی سحری کے وقت، سرکار کی دعا تو ویسے قبول ہے جی، سرکار کی دعا تو لکل نبی دعوت مستجابہ، او کما قال، سرکار نے فرمایا ہر نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو پھر میرے آقا کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیارے جو تو چاہے گا میں تجھے وہی دوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا چاہا؟ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب ومکن لہ فی البلاد، او کما قال۔ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور اسے تکلیف سے بچا، ومکن لہ فی البلاد اور اسے شہروں کی حکومت عطا فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ 64 لاکھ مربع میل کی حکومت اللہ نے امیر معاویہ کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم کے بیٹے رضی اللہ عنہ
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر کوئی سردار نہیں دیکھا۔ بہت بڑے سردار ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں تقریباً 35 لاکھ، بعد نے اسے اوپر نیچے بھی بتایا ہے، 35 لاکھ مربع میل آپ کی حکومت، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے فتوحات کے دروازے کھولے، اللہ اکبر، کہ 64 لاکھ مربع میل کس لیے کیا تھا؟ اپنے لیے۔ ہم سے تو مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ کشمیر فتح نہیں ہو رہا، ایک علاقہ ہم سے فتح نہیں ہوتا۔ امیر معاویہ نے اتنے علاقے فتح کیے، اس قدر علاقوں پر آپ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور دنیا والوں کو بتایا امیر معاویہ کی زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہی۔ آج ہمارے لوگ سپیکروں میں یہ بات کرتے ہیں اور خطیب یہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر کہنا آسان ہے، منبر پہ بیٹھ کے کہنا آسان ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جملہ تو نہیں کہا، لیکن آپ کی زندگی کا خلاصہ زبان حال سے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے غازی۔ انہوں نے ساری زندگی اسلام کا پرچم بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں بنا۔ آخری بات کر دوں، ورنہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت ساری باتیں کہ جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کرے، جن کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں، جن کی شان مولا علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے بھی بیان ہو، صحابہ کرام بیان کریں، اور ائمہ کرام مستقل ان کی شان میں کتابیں لکھیں۔ ایک جلیل القدر محدث ہوئے ہیں پرانے، اور ان کے پاس بڑے طلباء آتے تھے پڑھنے کے لیے، مدرس تھے وہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک مجموعہ کتاب لکھی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے تھے پہلے اس کو پڑھو پھر پڑھاؤں گا تمہیں، پہلے اسے پڑھو، اگر عقیدہ اس کے مطابق ہے تو پھر تمہیں پڑھاؤں گا، اگر نہیں تو چھٹی جاؤ۔ اللہ اکبر، ایسے بھی بزرگ گزرے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج لوگوں نے حقائق چھپا دیے، عوام الناس تک یہ باتیں پہنچی نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں نئی گل پتہ نہیں، نئی گل کتوں آ گئی ہے، پہلی باری سنیا ہے تو بھائی پہلی باری نہیں سنیا، اگر ہم لوگ علمی مجلسوں میں آئیں گے تو کئی بار سنیں گے۔ آخری بات یہ کرنے لگا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کے حوالے سے۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو کفن آپ کو پتہ کس چیز کا دیا گیا؟ کفن۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی، منہ مبارک تھی اور ناخن کے تراشے تھے، ٹکڑے تھے، اس کے علاوہ اور تبرکات تھے، وہ آپ کے پاس محفوظ تھے۔ اور جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، یہ جو کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں نا تبرک، مجھے انہی میں کفن دینا ہے، میرے کفن کے لیے اور کپڑا استعمال نہیں کرنا، اور باقی یہ جو بال ہیں اور ناخن کے تراشے ہیں اور دیگر تبرکات ہیں، کہ جب مجھے قبر میں لٹاؤ گے نا میرے سینے پہ رکھ دینا، یہ میرے سینے پہ رکھ دینا، اور مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دینا۔ ارحم الراحمین کا جملہ بول کر یہ بتایا کہ اللہ اس تبرک کے صدقے میں، سرکار کے تبرکات کے صدقے میں اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کا دفاع کیا، سنت رسول کا احیاء کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو نمازیوں سے کہنے لگے تمہارے امام صاحب یہ نماز تو رسول اللہ کے مشابہ ہے، انہوں نے ایسے نماز پڑھی ہے جیسے ہم نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال دمشق میں ہوا اور آپ کو باب الچابیہ اور باب الصغیر کے درمیان میں دفن کیا گیا۔ آج بھی پیر اور جمعرات کو آپ کا مزار کھولا جاتا ہے، ہزاروں عاشقان رسول ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کے تمام صحابہ، سرکار کے تمام سسرالی اور دیگر رشتہ دار، آل، اصحاب، اہل بیت، ازواج مطہرات اور دیگر نسبتوں والی تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.